औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सब प्यारी प्यारी बहनों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर्स, वालेकुम आप लोगों को अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है आवाज। जी, जी आ रही अल्हम्दुलिल्लाह। है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम इंशाल्लाह ताला अपनी इस नशिस्त का आगाज करते हैं। आगाज में मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस प्रोग्राम का, ये जो हमारा फ्राइडे का प्रोग्राम है, हर जुम्मे को इंशाल्लाह ताला ये नशिस्त होती है, इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को तारुफ दे दूं कि हमारा इसका फॉर्मेट क्या है, और फिर इंशाल्लाह ताला हम हमारी जो आज की गुफ्तगू है उसका हम आगाज करते हैं। ये प्रोग्राम इस नियत के साथ शुरू किया गया है कि हम अपने घरों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जिंदा करें, उसको उजागर करें। हमारे मुसलमान घराने हैं, हमारा अपना एक पूरी हमारा एक लाइफ स्टाइल है। इस्लाम एक मुकम्मल लाइफ स्टाइल है, पूरा हमें एक मुकम्मल ज़ाब्ता है यहाँ पे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमारे लिए वो नमूना अमल मौजूद है जिसमें हम अपने घरों को इस्लामी तर्ज फिक्र के अंदर ढाल सकते हैं। और चूंकि घर जो है वो एक माइक्रो स्टेट है, घर माशरे की एक इकाई है, और माशरा तभी खैर की तरफ बढ़ता है जब हर इकाई अपनी जगह पर खैर के अंदर हिस्सा डाल रही होती है। तो हमारा इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद ये है कि नियत ये है कि एक मुखलिसाना कोशिश हम अपनी तरफ से करें कि हम अपने घरों के अंदर सीरत को अमली तौर पर जिंदा करें, उसके रिवाइवल के लिए हम कोशिशें करें। अब इसका फॉर्मेट ऐसे रखा गया है इस प्रोग्राम का। यहाँ पे अजान हो रही है, अजान सुन के इंशाल्लाह ताला फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जी, तो मैं आपके साथ प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है वो शेयर कर रही थी कि उसके अंदर हमारी कोशिश ये होगी कि हम हर फ्राइडे को हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में से कुछ ना कुछ पढ़ें, उसका आगाज करें, और उसको हम इस तरह से मिलकर पढ़ें कि अगला पूरा हफ्ता नेक्स्ट फ्राइडे तक हम अपने घर में जो हमारे बच्चे मौजूद हैं, हम सीरत के की उस खुशबू से, उस फूल से, उस रोशनी से अपने बच्चों को मुतारिफ करवाएं। वो वाकया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई वाकया है, उनकी जिंदगी का कोई पहलू है, कोई भी चीज है जो हम यहाँ पर मिलके पढ़ेंगे, वो इंशाल्लाह ताला पूरा वीक हम अपने घरों में अपने बच्चों को वो इल्म ट्रांसफर करेंगे। और हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ मालूमात इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद यहाँ पर ये है कि हम उन इंफॉर्मेशन को बहुत मोहब्बत से, जैसे सीना बसीना मोहब्बतें चलती हैं ना, जैसे सीना बसीना चीजें चलती हैं, वैसे ही हम अपने बच्चों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ट्रांसफर कर दें, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता
जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे बढ़कर, हमारी अपनी जान, हमारी अपनी जिंदगी से भी बढ़कर, वालिदैन से, बच्चों से, घर वालों से, सब चीजों से बढ़कर ना हो जाए, तब तक हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं हो रहा। तो बेसिकली हम सब की कोशिश ये होगी कि हमारे घरों में जो हमारे बच्चे मौजूद हैं, हम उनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ट्रांसफर करें। मालूमात की ट्रांसफॉर्मेशन हमारा मकसद नहीं है, इंफॉर्मेशन देना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद इस वक्त उस मोहब्बत को, उस जज्बे को, उस ईमान को ट्रांसफर करना है जो कि एक मोमिन से मतलूब है। पहली बात तो ये है। अब जो तरीका कार इसके अंदर सोचा गया है वो ये है कि हम हर जुम्मे को कोई ना कोई सीरत का वाकया लेंगे, और हम कोई ना कोई हदीस लेंगे, हम कोई ना कोई मसनून दुआ लेंगे, उसको यहाँ मिल बैठकर हम खुद पढ़ेंगे, पूरी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से उस रोशनी को लेने की कोशिश करेंगे, और फिर पूरा हफ्ता हम खुद भी उसको, उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे, उस मोहब्बत को महसूस करने की कोशिश करेंगे, और यही चीज़ अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करने की कोशिश भी करेंगे। और नेक्स्ट फ्राइडे को जब हम सब बहनों की दोबारा मुलाकात होगी, तो जो हमारी इस नशिस्त के पहले 10-15 मिनट होंगे, उसमें हर बहन अपना हिस्सा डालेगी कि उसने क्या मेहनत की, क्या कोशिश की, और उसको क्या रिजल्ट्स आए, ताकि हम एक दूसरे से मोटिवेशन भी लें, एक दूसरे का हम हाथ भी थामें, जहाँ कहीं हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो एक दूसरे के सुन के हम अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकें। जहाँ पे जिस किसी दूसरी बहन को बेहतर कामयाबी हुई है, हम वो तरीका कार अपना कर भी देख सकें। तो यूं मिलजुल कर हम एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप करने की कोशिश करें कि जिसकी का महवर और मरकज जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो। बस हमारा एक कोशिश ये है कि अल्लाह ताला इस कोशिश में बरकत डालें और इसको कबूल व मकबूल फरमाएं। अब बाकायदा तौर पे उम्मीद है कि ये फॉर्मेट आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आज की नशस्त का आगाज करते हैं। थोड़ा सा आखिर में कोशिश करेंगे कि टाइम रखें जिसमें हम आपस में डिस्कशंस भी कर सकें। तो सबसे पहले तो हम अपने दिलों को इत्मीनान दिलवाएं कि हम जो इस महफिल में मौजूद हैं, इस नशिस्त में मौजूद हैं, हम कितना बड़ा और कितना अल्लाह ताला का हम पर फजलो करम है, अल्लाह ताला की हम पर रहमत है कि अल्लाह ताला ने हमें आज के मुबारक दिन, जुम्मे के मुबारक दिन, अल्लाह ताला ने हमें और दुनियावी मसरूफियात से निकाल कर अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पर लगा दिया है। तो इस खुशी को, इस खुशखबरी को, इस बरकत को, इस ये जो इतना अहम बात हो गई है, ये सिर्फ जस्ट कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है, कि इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ये तो अल्लाह ताला की एक खास रहमत है, अल्लाह ताला की एक खास बरकत है कि जिसके तहत हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हो गए हैं। तो इस चीज को महसूस करने के लिए, मजीद इस चीज के ऊपर अपना यकीन बढ़ाने के लिए, हम सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 45 से 47 का थोड़ा सा अयादा कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं एक बार फिर से, उस चीज को महसूस कर लेते हैं। अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब आयत नंबर 45 ता 47 में फरमाते हैं, ए नबी, बेशक हमने आपको गवाह, खुशखबरी सुनाने वाला, डराने वाला, अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से बुलाने वाला और रोशन चराग बनाकर भेजा है। और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा फजल है। यानी देखिए, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की सच्चे कलाम में, अल्लाह ताला के बाबरकत कलाम में हमारे लिए इस वक्त कितनी बड़ी बात बताई गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। वो गवाह हैं, खुशखबरी सुनाने वाले हैं, डराने वाले हैं, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं, और एक रोशन चराग हैं। और किसके लिए खुशखबरी है? और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए, और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा फजल है। हम सब अल्लाह ताला के हुक्म से ईमान वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है, और उनकी ज़ात हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इस वक्त हम उनकी वो जो रोशन चराग हैं, उस रोशन चराग से अपने लिए रोशनी ढूंढने के लिए बैठे हैं। तो ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। इस खुशखबरी पे एक हमारे लिए हमारे स्माइल बनता है,
کہ آپ سب لوگ جہاں جہاں بیٹھی ہوئی ہیں ایک پیارا سا اسمائل دیں. آپ لوگ ساری ویسے ہی بہت پیاری بہنیں ہیں, بہت خوبصورت ہیں, بہت پیاری ہیں, اور جب اسمائل دیں گی تو پھر تو کتنی ہی پیاری لگیں گی انشاءاللہ تعالی. میں خود بھی اس وقت مسکرا رہی ہوں, خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے والا بنایا, ان کا نام لینے والا بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں خود بتا بھی دیا کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا فضل ہے. تو اس بات پر ہماری خوشی بنتی ہے. ایک دفعہ ہم دل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں, اور پھر ہم اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں. اس خوشی کو, اس خوشخبری کو, اس روشن چراغ کو, اس ہدایت کو, اس اتنی بڑی نعمت کو محسوس کرتے ہوئے ہم درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ, الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ سکیں. اب ایک اور بات یہ ہے, ایک اور چیز کا ہم اعادہ کرتے ہیں, اگرچہ کہ مجھے یقین ہے کہ یہ حدیث بھی آپ سب بہنوں نے سنی ہوئی ہوگی, لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے, یقین کے لیے, اپنے ایمان میں مزید اضافے کے لیے, اپنے آپ کو استقامت دلوانے کے لیے ہم اس حدیث کا بھی دوبارہ اعادہ کرتے ہیں. ایک بار پھر ہم اپنے دلوں کو یقین دلاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آباد رکھے. وعلیکم السلام. جی سسٹرز, آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ سسٹر آ رہی ہے. آ رہی ہے. جی ہاں, تو آواز آ ہم, رہی ہے. جی الحمدللہ, تو ہم ایک اور حدیث جو ہے وہ سن کر خوش ہوتے ہیں, اور اپنے لیے, جی, اور اپنے لیے ہم ایک اور خوشخبری محسوس کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آباد رکھے جو ہم سے حدیث سنے, اسے یاد کرے اور آگے پہنچائے. کون دعا کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی دعا کر رہی ہے. وہ ہستی دعا کر رہی ہے جس کی دعائیں رد نہیں ہوتی. وہ ہستی دعا کر رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. وہ ہستی دعا کر رہی ہے جس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں. اور وہ ہستی دعا کیا کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آباد رکھے, مسکراتا رکھے, روشن رکھے, خوش رکھے, شاد آباد رکھے, شاداب رکھے. کس چہرے کو؟ جو ہم سے حدیث سنے, اسے یاد کرے اور دوسروں تک پہنچائے. کتنی بڑی بات ہے. ہم میں سے کون ہے جو خوش نہیں رہنا چاہتا؟ ہم میں سے کون ہے جو مسکرانا نہیں چاہتا؟ ہم میں سے کون ہے جو شاد آباد رہنا نہیں چاہتا؟ اور کتنی ہی آسان. سنو, کیا کری, یہ کچھ نہیں کرو. سسٹرز, آپ لوگ اپنے اپنے مائک آف کر دیں پلیز. کتنی ہی آسان ہمارے لیے ایک نسخہ ہے شاد آباد رہنے کا, خوش رہنے کا, آباد رہنے. کون ہے جس کی خواہش نہیں ہے کہ وہ خوش ہو؟ اور آج کل خوش ہے کون؟ ہم ہر وقت سٹریس, انزائٹی, ڈپریشن, کاموں کا بوجھ, ہم پر کتنا کچھ ہر وقت بوجھ ہوتا ہے ہم پر, اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں. وہ جو ہمارے لیے روشن چراغ ہیں, وہ ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ اس چہرے کو آباد رکھے, خوش رکھے, تر و تازہ رکھے. جو ہم سے حدیث سنے, اسے یاد کرے اور آگے پہنچائے. تو میرا خیال ہے اس چیز کے تو سب سے زیادہ مستحق ہمارے بچے ہیں کہ ہم حدیثیں خود یاد کریں, انہیں یاد رکھیں, اور ہم اپنے بچوں کو آگے ٹرانسفر کریں. یہ حدیثیں سینہ بسینہ چلیں, آگے ہماری نسلیں ان سے فائدہ اٹھائیں. تو ہم نے ان چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے. ایک, ہم اس چیز کا اپنے دل میں یقین بٹھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے متعلق ہمیں جہاں سے جو کچھ مل رہا ہے وہ ہمارے لیے روشنی ہے, وہ ہمارے لیے سکون ہے, وہ ہمارے لیے امن ہے, وہ ہمارے لیے کامیابی ہے. اور پھر اس چیز کا آگے پہنچانا, اور بالخصوص اپنے گھروں میں اس چیز کو دینا, اور اپنے بچوں میں دینا, اور اپنے گھروں میں اس چیز کا ماحول بنانا, ہمارا ایک بہت بڑی یہ ہماری کامیابی.
ہے، اور اس کے بدلے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہمیں اس دنیا کا بھی سکھ سکون مل رہا ہے جس کے ہم متلاشی ہیں، جس کو ہم ہر وقت ڈھونڈ رہے ہیں، اور آخرت کی کامیابی بھی ہمیں مل رہی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اب آ جاتے ہیں یہاں تک ایک چیز اور، ایک ہے اس دنیا میں، ایک ہے رحمانی مشن اور ایک ہے شیطانی مشن۔ یہ چیز بھی اب ہمارے لیے، ابھی تک تو ہم نے خوشخبریوں کے حوالے سے بات کی، ابھی تھوڑی سی ایک الارمنگ سچویشن کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں، مومنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ رحمانی مشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور دوسری طرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شیطانی مشن بھی ہمیں بتایا، دکھایا، وہ کیا ہے وہ بھی سنیے۔ علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، وہ اس میں فرماتے ہیں، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ مطلب اس کا اب اگر ہم اس مصرے کی یا اس شعر کی مختصراً تشریح دیکھیں تو اس کے اندر علامہ اقبال یہ حقیقت بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو اصل طاقت ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے جس نے روشناس کروایا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قرآن پاک جس نے ہم تک پہنچایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو اسلام تو کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ تو یہی بات، یہ شیطانی مشن ہے، یہ شیطان یہ کہہ رہا ہے اپنے کارندوں سے۔ علامہ اقبال کی اس نظم میں شیطان نے پوری اپنی بٹھائی ہوئی ہے مجلس شورا، اور اپنے کارندوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ سخت جان ہے، ان کو اگر کھانے پینے کو بھی نہ ملے تو ان پہ فرق کچھ نہیں پڑتا، موت سے بھی بالکل نہیں ڈرتے، کسی چیز سے نہیں گھبراتے۔ اگر ان کو ختم کرنا ہے تو ان سے کیا چیز لے لو؟ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات لے لو، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اور اس چیز کے اوپر اس وقت جتنی عالمی شیطانی قوتیں ہیں وہ خوب سے خوب کر اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، تو ہمیں اس کے اگینسٹ بھی کام کرنا ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کے اوپر یہ اس چیز کی یلغار ہے، تو اس یلغار کو ہم نے روکنا ہے۔ اور ہم نے کس مشن کی طرف جانا ہے؟ رحمانی مشن کی طرف جانا ہے، کہ ہم نے اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے نا، وہ اس کی روح نکلنے نہیں دینی ان کے بدنوں سے۔ ہم نے یہ محبت ٹرانسفر کر کے دم لینی ہے، ہمارے دلوں میں ہے، اس محبت کو اور بڑھانا ہے، اپنی ذات کے اوپر کام کرنا ہے۔ جس چیز سے مائیں محبت کرتی ہیں اسی چیز سے بچے محبت کرتے ہیں، بچے تو ہوتے ہی ماؤں کا پرتو ہے۔ تو ہم نے پہلے تو اپنے دلوں میں اگر 1% ہے تو اس کو 10% کرنا ہے، 10% ہے تو اس کو 100% کرنا ہے، 100% ہے تو اس کو اس سے بھی بڑھانا ہے، کیونکہ کمیاں تو ہیں ہم سب میں، دعوے تو ہم کرتے ہیں لیکن بہر اور اللہ جانتا ہے کہ کمیوں کا بھی شکار ہے ہم۔ تو پہلے تو اپنے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ کرنا ہے، اور پھر یہ چیز اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے اپنے بچوں میں ہر صورت ٹرانسفر کرنی ہے۔ اب اس کا پہلا عملی کام ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھروں میں درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہمارا جو یہ پروگرام ہے اس میں حاضری کے لیے جو چیز ہے وہ یہی ضروری چیز ہے کہ ماں اور بچہ مل کر کم از کم 10 بار دن میں درود شریف پڑھیں اور گروپ میں اپنی حاضری لگائیں۔ جو جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹے گا، لیکن کم از کم چھوٹے بچے ہیں تو چھوٹا درود شریف پڑھوائیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بڑے بچے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھوائیے۔ کم از کم تعداد صبح و شام 10 مرتبہ کی ضرور رکھیے، اس کو اپنے دن کا مشن بنا لیجیے کہ ہم نے ہر صورت یہ کام کرنا ہے۔ پھر اگلی بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہم بچوں کو سنائیں کس وقت؟ ہمارے ساتھ اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم مائیں بھی اور ہمارے بچے بھی بے حد مصروف ہیں، اسکول، سمر کیمپ، ٹیوشنز، یہ کورس وہ کورس، یہ موبائل، ٹی وی، اسکرین، کھیل، کھانا، نہ بچوں کے پاس وقت ہے اور نہ ہی ہم ماؤں کے پاس وقت ہے۔ تو اب ہم سیرت کس وقت سنائیں، سیرت بتائیں کس وقت، کون سا وقت ایسا ہو؟ تو اب یہ والی چیز تو ہر بہن اپنے دل میں خود سوچے گی کہ اس کے لیے کون سا ٹائم، کیسا طریقہ جو ہے وہ مناسب رہے گا کہ جس میں وہ یہ محبت جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا شروع کرے اپنے بچوں کے دلوں کے اندر۔ تو جو میرے اپنے تجربے میں جو چیز آئی ہے
وہ یہ ہے کہ जिس وقت ہم رات کو فارغ ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو سلانے کے لیے لٹاتے ہیں، وہ دی بیسٹ وقت ہوتا ہے کہ اگر اس وقت ہم اپنے بچوں کو تھوڑی تھوڑی کر کے کوئی بھی چیز بتائیں تو بچوں کو نہ صرف وہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں بلکہ اس کا امپیکٹ بھی ان کے اوپر بہت گہرا پڑتا ہے۔ تو ہم اپنے دن کا ایک حصہ جو کہ رات کو بچوں کو سلانے سے پہلے کا ہے، اس میں ہم سیرت کے واقعات سنا سکتے ہیں۔ اگر بچے بہت چھوٹے ہیں تو ان کو چھوٹے چھوٹے واقعات ہم سنا سکتے ہیں، بچے تھوڑے بڑے ہیں تو ان کو ذرا بہتر انداز میں ذرا بڑی بات بتا سکتے ہیں، اس سے بڑے بچے ہیں تو سیرت کی کتاب لا کر مل بیٹھ کر ہم ایک کچھ صفحات جو ہیں وہ مل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں کہ ماں پڑھ کے بچوں کو سنائے، کبھی کوئی دوسرا بچہ پڑھے تو باقی بہن بھائی سنیں۔ ایک چھوٹی سی نشست 10-15 منٹ کی ہم ضرور رکھیں۔ اور آج کے حوالے سے جو چیز میں نے اپنے لیے جو چیز سوچی تھی کہ اس ویک میں انشاءاللہ العزیز میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اس چیز کو ریپیٹ کروں گی، وہ چیز میں اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہاں پہ ڈسکس کرتی ہوں۔ ہم جس وقت سیرت پڑھنا شروع کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بچوں کو سیرت سے متعارف کروائیے، پہلے ان کی شخصیت سے متعارف کروائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت اولو العزم، عظیم الشان اور بہت برگزیدہ پیغمبر تھے، اور ان پر بے حد آزمائشیں آئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر آزمائش میں وہ سرخرو ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور اس کے بعد ان کو بے تحاشا بڑے بڑے انعامات ملے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان بڑی بڑی آزمائشوں پہ پورا اترنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا ان کے لیے تحفہ تھا کہ ان کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں، ان کے بچپن کے واقعات کہ جس میں انہوں نے سورج، چاند، ستاروں کے اوپر غور و فکر کیا۔ یہ کام ہم اپنے بچوں کے ساتھ مل کر سکتی ہیں اور ہمیں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی عقل مندوں کے لیے جو نشانی بیان ہوئی ہے وہ فطرت پر غور و فکر ہے کہ وہ زمین و آسمان پر، فطرت کی چیزوں پر، دن اور رات کے بدلنے پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ہم کسی وقت اپنے بچوں کے ساتھ سفر میں آتے جاتے، رات کے وقت، بالکل صبح کے وقت، طلوع آفتاب، غروب آفتاب، ستاروں سے بھرا ہوا آسمان، چاند کی گھٹتی بڑھتی شکلیں، پرندوں کو جس وقت ہم پانی یا دانہ ڈالتے ہیں، پرندوں کی آمد و رفت، پھول پودے، ان چیزوں کے ساتھ تھوڑا سا لے کر بچوں کو بیٹھیے اور اس ایکٹیویٹی کو اس پورے ہفتے میں جاری رکھیے۔ کوئی ایک لے لیجئے، سو آپ لوگوں کو جو بھی سوٹ کرتی ہے۔ اگر صبح سب لوگ جلدی اٹھ جاتے ہیں تو طلوع آفتاب کا منظر مل کر دیکھیں، رات کو شام کے وقت غروب آفتاب کے وقت اگر فارغ ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کر دیکھیں، اور اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کنیکٹ کریں، ان کے واقعے کو کہ وہ اللہ کے اتنے بڑے عظیم پیغمبر تھے اور وہ فطرت کی نشانیوں پر، کائنات پر غور و فکر کرتے تھے۔ ہمیں کرنا چاہیے، یہ عقل مندوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ فطرت پر غور کرتے ہیں۔ ایک تو بچے نیچر کے قریب ہوں گے، دوسرا آپ انہیں ٹائم دیں گی تو وہ بچوں کا تعلق آپ کے ساتھ بہترین بنے گا، تیسرا جس وقت پیارے لوگوں کا ذکر ان کے سامنے ہوگا تو نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے ذکر سے تو ضرور انشاءاللہ تعالی ہمارے بچوں کے کردار میں بھی، ان کی شخصیت میں بھی یہ چیزیں آئیں گی۔ پھر ایک اور چھوٹی سی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، وہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلم، مسلم تھے، فرما بردار تھے، اللہ کا جو حکم آتا تھا فوراً مانتے تھے، محسن تھے، ہر کام کو احسن طریقے پہ سر انجام دیتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے وہ بہترین طریقے پہ کرتے تھے، اور تیسری جو ان کی کوالٹی بیان ہوئی ہے وہ ہے حنیف، یعنی یکسو تھے، فوکسڈ تھے۔ اس بات سے یہ بھی نقطہ نکلتا ہے کہ ہمارا دین اتنا ملٹی ٹاسکنگ کو پسند نہیں کرتا، اور انفیکٹ ملٹی ٹاسکنگ کوئی چیز ہے بھی نہیں۔ جو کام بھی کرنا ہے اس کو یکسو ہو کر کیجیے، خود بھی ایک وقت میں ایک کام کیجیے اور بہت اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کیجیے، اور بچوں میں بھی ابھی سے یہ ہیبٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی کام کریں اور اس کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کریں۔ تو اس ویک کے لیے ہمارا یہ ٹاسک ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ مل کر درود شریف پڑھیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ مل کر فطرت کے قریب ہوں، آسمان بینی کریں،
جو بھی مناظر دیکھیں، جو بھی چیز ہمیں ہمارے ماحول میں ہمارے لیے سیٹنگ اس کی ہے وہ کریں، اور تھوڑا سا وقت اپنے بچوں کے لیے، ایک 10 15 20 منٹ جو آپ جتنے ٹائم کو کنسسٹینسی کے ساتھ آپ لے کر چل سکیں۔ ایک ہمیں ہوتا ہے نا، ہم بہت جوش سے کام شروع کرتے ہیں تو اس کو ہم بہت زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں، لیکن پھر کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ آج آپ نے اپنے لیے وہ ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے، وہ لمٹ سیٹ کرنی ہے جس کو آپ نے مینٹین رکھنا ہے اپنے لیے۔ ابھی سے وہ چیز سوچئے جس کو آپ مینٹین رکھ سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو استقامت پسند ہے۔ چھوٹا سا ہم ٹارگٹ اپنے لیے لیں گے، تھوڑا سا ہم وقت اپنے لیے لیں گے، لیکن پھر ہم اس پر جم جانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور اس پر پھر جم جاتا ہے تو اس کے لیے، اس کی نصرت کے لیے، اس کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں۔ تو اگر آج ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سیرت پڑھائیں گی، ہم اپنے بچوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں گی، آج کے دن ہم یہ نیت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک 10 منٹ روز کے ہم اس کام کو دیتے ہیں، تو اس کام کے لیے ان قریب اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہماری مدد کے لیے اترنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری نیت کو قبول فرمائے، اس کو خالص فرمائے، اور ہمیں ہمارے ان نیک خواہشات پر عمل کی توفیق دے۔ ابھی ہمارے پاس اس کلاس کے لیے 7 8 منٹ باقی ہیں۔ آپ بہنوں میں سے کوئی بہن کوئی کوشچن کرنا چاہے، کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہے، کچھ بھی کہنا چاہیں تو آپ لوگ اس میں اپنا حصہ ڈالیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا آپ کا لیکچر الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ہی دل میں اترنے والا تھا، اور آپ نے، حالانکہ یہ باتیں سب کو پتہ ہیں، مجھے امید ہے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کو پتہ ہیں، لیکن جب ہم ایسی کسی محفل میں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ چیزوں کا اعادہ ہو جاتا ہے، ان کی ریویژن ہو جاتی ہے، اور ایک دفعہ پھر بندہ موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے۔ جن کے شاگرد ہیں، جن کے بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، تو ایٹ لیسٹ مجھے تو ایسے لگا جیسے میرے اندر ایک دفعہ پھر نئی روح جو ہے نا وہ جاگ گئی ہے، اور مجھے اب اپنے شاگردوں پہ بھی اور اپنے بچے پہ بھی بہت زیادہ فوکس کرنا ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ ام محمد عبداللہ، انتہائی خوبصورت، جامع اور بہت خوبصورت الفاظ اور بہت خوبصورت مٹیریل جو آپ نے اس میں ہمارے لیے پڑھا ہے، بہت شاندار، بہت شاندار۔ السلام جزاک علیکم اللہ ورحمۃ اللہ خیر۔ اللہ وبرکاتہ۔ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ جی اور کوئی بہن کوئی بات کہنا چاہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سدرا بہن۔ جی جی بہت اچھا پلیٹ فارم، اور بہت اچھا لگا مجھے سن کر، اور وہی بات ہے کہ جب انسان کوئی پلیٹ فارم سے جڑتا ہے، جوائن کرتا ہے، تو ہی اس کو جو ہے وہ چیزیں پتہ تو سب ہی ہیں، لیکن ایک ہی وہی والی بات، سسٹر والی بات، کہ انسان موٹیویٹ ہوتا ہے۔ تو میری بھی بس یہی نیت اور یہی کوشش ہے، شاید اسی لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ پوری کوشش کروں گی کہ میں نے بس یہی پلان کیا ہے کہ میں روز کم از کم اتنا ضرور اپنے بچوں کو یاد کرا دوں، اور خود بھی کروں کہ میں دن اور صبح اور شام میں 10 10 بار درود ابراہیمی جو ہے وہ ہم ضرور پڑھ لیں، چاہے چھوٹا پڑھیں یا بڑا پڑھیں، لیکن اپنے نبی کو ضرور یاد رکھیں۔ آمین، الحمدللہ، ضرور انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی اور کوئی السلام بہن علیکم۔ کوئی بات کہنا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہیلو، جی السلام جی علیکم۔ جی زنارہ جی کیمی، آپ کیا کہنا جی چاہ جی رہی زندہ رکھیں ڈاکٹر سفینہ۔ ہیں؟ جی مجھے ڈاکٹر تو صاحب۔ بہت اس میں انہیں جو آپ کے اقرا اکیڈمی کے ساتھ ایسوسیٹڈ جتنے بھی پروگرامس تھے، الحمدللہ کچھ میرے بچوں نے اٹینڈ کیے ہیں، اور میں تو بہت خوش ہوں۔ اور جو آپ نے آج کی باتیں بتائی ہیں، تو بینگ اے ڈاکٹر، بینگ ان اے ویری بزی لائف، میں خود بھی بہت زیادہ شرمندہ رہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو کس طرح سے ایسوسیٹ کر سکوں ان تمام چیزوں کے ساتھ نا۔ اور یہ جو سیرت کی جو کلاس سٹارٹ ہوئی ہے، تو بہت میں خوش تھی کہ میرے بچوں میں نے، میری بیٹی نے اس میں حصہ لیا ہوا ہے، اور میں اس کو سنتی رہتی ہوں جب تک کلاس ہوتی ہے، میں ساتھ ساتھ اس کو سن رہی ہوتی ہوں۔
انشاءاللہ میرا ارادہ ہے یعنی آپ کی یہ تو دل میں ہر ایک کے ہوتا ہے کہ بندہ اپنے بچوں کو اٹیچ کرے، لیکن بس ہم لوگ وہ آنکھیں موند لیتے ہیں نا کہ بس آج کریں گے کل کریں گے، آج کریں گے کل کریں گے. لیکن بس آپ کی باتیں مجھے ایسی لگ رہی ہیں کہ مجھے نہیں کر لینا چاہیے، مجھے آج کل نہیں کرنا چاہیے. ایک ٹائم مجھے خواہ نکال لینا چاہیے کہ میں اپنے بچوں کو سیرت کے ساتھ اٹیچ کروں، اور ان کو ضرور ایک نہ ایک ٹائم ایسے نکال کے ان کو کچھ نہ کچھ سنا دیا کروں، اور خود بھی وہ کتاب پڑھ لوں. میرے حساب سے جو میں نے دیکھی سب سے چھوٹی جو سیرت کی کتاب ہے محمد عربی، تو میں سوچی تھی کہ اس سے شروع کر لوں تاکہ بچے کتاب سے بھی اٹیچڈ ہو جائیں اور سیرت کو بھی سن سکیں. آپ کیا ریکمینڈ جی کرتی ہیں؟ جی بالکل، آپ جو بھی کتاب پڑھانا چاہیں، سیرت کی ساری ہی کتابیں بہت خوبصورت ہیں. میں جو کتاب ریکمینڈ کرتی ہوں بچوں کے لیے وہ تجلیات نبوت ہے. بہت آسان فہم، خوبصورت لکھی گئی ہے اور دور حاضر کی مستند کتاب ہے. اور چونکہ یہ کتاب میں نے سب سے پہلے یہ کتاب اپنے بچوں کو پڑھائی تھی، اور مجھے شاید میں آج بھی اپنے بیٹے کے ساتھ یہ ڈسکس کر رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ کس جذبے کے ساتھ اور کس محبت سے پڑھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی کہ ان کو پڑھانے کے بعد اب یہ 8ویں مرتبہ ہے جو میں آپ کے بچوں کو یہ کتاب پڑھا رہی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ کتاب بہت خوبصورت کتاب ہے. جب میرے بچے بہت چھوٹے تھے، جب میں نے ان کو یہ کتاب پڑھائی تو مجھے بہت حیرت ہوتی تھی. میں 3 صفحے ختم کرتی تھی تو وہ کہتے تھے امی چوتھا بھی سنائیے. تو میں کہتی تھی نہیں نہیں بس ماشاء اب سونے کا ٹائم ہے، سو جاؤ. تو کہتے تھے نہیں اب 5واں بھی سنائیے. اور وہ میں پھر اینڈ پہ آگے نا زبردستی والا جو کام ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کہ نہیں نہیں کتنے کتنے پیجز ہم پڑھ لیتے تھے. ایسے بچے میرے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے، تینوں میرے ماشاء اللہ بیٹے تھے، تو یہ میرے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے. میں نے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوتی تھی، میں پڑھتی جاتی تھی، اور یہ بالکل خاموشی سے ایسے سنتے تھے جیسے مطلب ہلتے نہیں تھے کہ ایسے خاموش ہو کے یہ سنتے تھے. اور آج بھی ہم یہ یاد کر رہے تھے. ایک یہ کتاب ہم نے پڑھی تھی ان کے بچپن میں، اور ایک حضرت امام شافعی کی پڑھی تھی فرزند حرم. تو بہت محبت سے اچھا. بچے پڑھتے تھے، اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ اتنے چھوٹے بچے یہ کتاب اتنی دلچسپی سے سن رہے ہیں اور اتنی دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں. اور پتہ نہیں شاید اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے بچوں کو یہ چیز پڑھانا قبول کی کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اب 8ویں مرتبہ ہے کہ یہ کتاب میں پڑھا رہی ہوں ماشاء الحمدللہ. اللہ. بہت خوبصورت چلے کتاب ہے انشاءاللہ یہ بھی. میں یہ تجلیات منگواؤں گی. اگر آپ کے کہیں اویلیبل ہے تو کائنڈلی مجھے بھیج دیجیے گا، آن لائن میں پیمنٹ کر دوں گی. اور اگر آپ کے پاس کہیں اویلیبل نہیں ہے تو پھر مجھے بتا دیں میں کہاں سے منگوا سکوں گی. میں آپ بہت کو نا شکریہ، ایک جزاک اللہ. آن لائن ایک لائبریری ہے ان کا نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی، آپ وہاں سے منگوا لیجیے گا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، بہت زیادہ دے. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ بھی اپنی رحمت نازل فرمائے. چلیں جی ڈیئر اب ہم سسٹر، یہاں پہ 3 منٹ ہیں ہمارے پاس، اگر کوئی اور بہن بھی شیئر کرنا چاہے تو. آپ جس بک کی بات کر رہی ہیں یا نام بتا رہی ہیں، پلیز اس کا نام وغیرہ تھوڑا یہ گروپ میں ضرور ڈال دیجیے گا. جی میں گروپ میں بھی ڈال دوں گی. یہ تجلیات نبوت ہے، صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی کتاب ہے، اور یہ عالمی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے. اور اس اچھا، دور تجلی کی مستند ترین جی تجلیات نبوت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. میں گروپ میں اس کا PDF بھی شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. کے پاس ہے یہ تو میں نے پڑھی ہوئی ہے، اور میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ابھی تھوڑی ہی شروع کرائی ہے، لیکن انہوں نے بیچ میں ابھی میرے ساتھ چھوڑ دی تھی، لیکن ہم دوبارہ سے اس کا شروع کریں گے. یہ بک ہے میرے پاس. بس ٹھیک ہے، یہ دوبارہ سے شروع کیجیے، دوبارہ سے پڑھیے، بچوں کے ساتھ مل کر پڑھیے، اور آپ کے جو ایکسپیرینسز ہوں ہمارے ساتھ شامل رہیے اور لوگوں کو بھی شامل کروائیے. جب ہم ایک کام مل کر کرتے ہیں نا، جماعت کرتے ہیں، تو اس پر استقامت اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو کام ہم مل کے نہیں کرتے وہ کام رہ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. مل کر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ان کے کاموں کے ساتھ جڑا رہتا ہے. تو آپ تو ہمارے ساتھ جڑی رہیں گی تو ہمیں بھی اس کے اوپر آپ جمائے رکھیں گے، اس لیے جڑی رہیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. چلیں جی یہاں پہ ہم اپنا اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. ایک بار دل سے درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار فرمائے اور ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.